जो 100 दिन का टारगेट जो कहा जा रहा था, उन्होंने उससे पहले बहुत कुछ अचीव कर, किसी रंजिश की बिना पर हो गए, दुश्मनी के बिना पर हो गए, या कुछ 100 वजूहत उसमें जाका फौजी, ठीक है। बहुत एक हैबतनाक शख्सियत समझा जाता था, उसका खौफ था। उस इलाके में चुटाला का इलाका, थाना चुटाला था, जेलम जेल, उसके किलोमीटर जेल में बैठा है। वो ऐसा बासर था क्राइम की दुनिया में, जेल में बैठ के वो अपना नेटवर्क चलाता था। खाना ही अगर ना देता 24 घंटे बाद तेरा बादा सी आधा समय नहीं लत्तां दो ही ला छोड़नी। जब उसका जदीद टेक्नोलॉजी के मामला सुने, मैं मेरी अकल दंग रही। यहाँ पर पुलिस जाती भी नहीं, वो एक स्टेट है जराइम पेशा इश्तेहारियों की, उनकी महफूज पनाह गाहें हैं वहाँ पे। और इसमें एक चीज़ और मैंने देखी है कि किसी किस्म का कोई असर रसूख मानने नहीं चाहता। तो मुझे उन्होंने चैलेंज दिया इस बात को, उन्होंने कहा जाए रावलपिंडी शहर में फिरें, कहीं काला कल्चर नज़र आ जाए तो मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबशर। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। खुर्रम पाशा, अगर मैं इसे सहाफ़त की दुनिया का ब्रांड कहूँ तो बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं इनकी खिदमात सहाफ़त की दुनिया में गिनाना शुरू करूँ तो उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम चाहिए। इस वक्त भी मुख्तलिफ़ अदारों की नुमाइंदगी के साथ साथ इस वक्त ये लीडर अखबार जो है और इनका चैनल भी है, उसको ये लीड कर रहे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई। जी वालेकुम। आप खैरियत से हैं? आपसे बड़ा कीमती टाइम आज हमने लिया है, और यकीन करें जब भी आपसे मुलाकात होती है कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। खुर्रम भाई, सबसे पहले CCD पंजाब 100 दिन का टारगेट, पंजाब से जितने भी हीनियस क्राइम्स हैं उनको ख़त्म करना है, इस पे क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि अभी जो 100 दिन का टारगेट जो कहा जा रहा था, उन्होंने उससे पहले बहुत कुछ अचीव कर दिया। और उसमें कई चीज़ों का मैं खुद अहली शाहिद हूँ कि मैं कई ऐसे इलाकों में जाके प्रोग्राम भी करके आया हूँ उस हवाले से, कि मैंने भी कहा ये देखा जाए। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि माजी में भी पुलिस के हवाले से ना लोगों को शकूक व शुबहात बहुत रहते हैं। अच्छा, पुलिस का किरदार ऐसा बन गया हुआ है, इमेज ऐसा बन गया हुआ है हमारी सोसाइटी में कि अगर पुलिस कोई पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रही हो ना, तो लोग उसे शकूक व शुबहात से देखते हैं। इमेज ऐसा बन गया हुआ है, ठीक है। अब जब CCD ने काम शुरू किया और आए दिन किसी ना किसी एक ख़तरनाक मुजरम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा रहा था, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को लोग एक मशकूक नज़र से देखते थे, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है कि उसमें ज़ाती मुफादात को नज़र आता। जब ऐसे मुजरमान की तहकीक की मैंने ज़ाती तौर पे भी कि जिसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया है वो था कैसे, बेस क्या थी, किस वजह से इस स्टेज तक ले तो वो उन मुजरमान के जब रिकॉर्ड चेक किए। अब एक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड तो किसी का भी बन जाता है, उसमें झूठे मुकदमात भी होते हैं। ऐसा अगर एक बंदे के ख़िलाफ़ एक मुकदमा है या 2 हैं तो कई उसके अलावा भी कई मुकदमात होंगे कि बाद में झूठे भी साबित होते हैं। ये भी कहा जाता है जी किसी रंजिश की बिना पर हो गए, दुश्मनी के बिना पर हो गए, या कुछ 100 वजूहत उसके। लेकिन ऐसे मुकदमात जिनके बारे में पुलिस से हटकर पब्लिक या मुतासरीन का या उनके जुल्म का शिकार लोगों के साथ मेरी मुलाकातें हुई, उन मज़लूम ख़ानदानों के साथ हुई कि जो उस ख़तरनाक मुजरम की जो एक जुल्म का निशाना बन गया। तो आप बिलीव करें, मैं अभी हाल ही में ना जेलम गया, CCD जेलम में एक बड़ा ख़तरनाक मैं आप ये समझ लें कि रावलपिंडी डिवीजन का वो एक ख़तरनाक किरदार था जी, अब्दुल रज़ाक अल मरूफ जाका फौजी, ठीक है। बहुत एक हैबतनाक शख्सियत समझा जाता था, उसका खौफ था। उस इलाके में चुटाला का इलाका, थाना चुटाला का, जेलम के उसके गिरदोनवा में। मेरी वहाँ पे कुछ लोगों से जब बातचीत हुई पब्लिक में, जब आपने वो मुझे बताते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो आपने हर वक्त करनी होती है डेफिनेटली। अब अगर कोई पुलिस अफसर को बात बताएगा तो जाहिर है वो अपनी डिफेंसिंग ही बताएगा, हाँ जी, ठीक है। और ज़िंदगी में कोशिश की है कि हम जो तर्जमान होते हैं, खा वो किसी महकमे के हों, खाली उनकी खबर पर यकीन ना करें। खुद भी हमारी आंखें हैं, हमें खुद भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या क्या मामला है। तो उसमें मैं उन कच्ची गलियों में भी गया जी, पुराने मकानात, आम पब्लिक में गया, पब्लिक में घुल मिल के मैंने सारी मालूमात इकट्ठी की उस इलाके से। आप बिलीव करो,
وہ لوگ CCD والوں کو نا دعائیں دے رہے تھے. بالکل ایسے انہوں نے بتایا ایک فیملی کے کچھ فرد مجھے ایسے ملے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول اور کالج بھیجنا چھوڑ دیا تھا اس شخص کے خوف کی وجہ سے. اور ایسے ایسے لوگ وہاں پہ نکلے ہیں کہ جو اس کی زندگی میں اس کے خلاف مقدمہ ہی درج نہیں تھے کراتے ہوئے. یعنی اتنا اس کا کے خوف تھا علاقے خلاف میں. درجنوں مقدمات ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. وہ متعدد بار پکڑا بھی گیا ہے, جیل بھی گیا ہے, پھر ضمانت پہ باہر آ جاتا تھا, کیونکہ جو مقدمہ مدعی ہے اس کو وہ پیروی کے قابل ہی نہیں تھے چھوڑتے. اب جی ماضی میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس لیول اس کے بعد جب وہ جیل میں بیٹھا ہے, وہ ایسا بااثر تھا کرائم کی دنیا میں, جیل میں بیٹھ کے وہ اپنا نیٹ ورک چلاتا تھا. اچھا, اس کا نیٹ ورک صرف اس شہر میں یا کہہ لیں ہمارے ملک میں نہیں, بیرون ملک بیٹھا ہوا تھا. جی کہ فرانس میں رقم وصول کی جاتی تھی توان, مطلب کسی کو غوا کر لی ہے تو اس کے بعد اس کا توان مانگتے تھے, وہ بھی کروڑوں میں مانگتے تھے. انٹرنیشنل نیٹ ورک تھا. اس کی ایک آڈیو بھی سامنے آئی, ٹھیک ہے, وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں, آپ بے شک اس پروگرام میں چلائیے گا. نکاش میں نا مرزا رزاق اور جاکا فوجی بولن لگے. تھانہ چٹال ہے میرا, ضلع جہلم ہے, تو گراں خورد چٹل ہے. ٹھیک ہے, میں ہوں تیرے نال گل کرن لگے. پٹھان اساں دینے 15 کروڑ روپیہ تیرے ابے نے, اساں انہاں کی دے چھڑے نا, تساں 30 دے کے اتوں جان چھڑانی, انہیں ڈبل لینا نے. اسی تساں کولو 20 کروڑ روپیہ لیساں, 24 گھنٹے نا ٹائم تمہوں, ٹوٹل 24 گھنٹے نا. ٹھیک ہے, پٹھانا اگر نہ دیتا 24 گھنٹے بعد تیرا ابا ادھا ہو سی, ادھا سمجھ نہیں, لتاں دو ہی لا چھوڑنیاں, تو اس تو بعد اساں میسج نہیں کرنا. 24 گھنٹے ٹوٹل ٹائم ہے. کہ وہ 20 کروڑ روپے توان مانگ رہا ہے, اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر یہ 20 کروڑ نہ دیا تو جس شخص سے وہ پیسے مانگ رہا ہے کہہ رہا ہے تیرے باپ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور ایک اس نے اغوا کیا نوجوان کو, 3.5 کروڑ روپے اس کا توان وصول کیا, اور رقم کی ادائیگی کا وہیں فرانس میں. ان لوگوں کے جو کرمنلز لوگ ہیں نا, ان کی جڑیں صرف پاکستان میں موجود نہیں ہیں, بیرون ملک بھی موجود ہیں. اب ایک چیز ہم دیکھتے ہیں, اکثر پولیس بھی کر رہی ہوتی ہے کہ جی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے ملزم کو پکڑا. جی, تو یہ ان پڑھ یہ اتنا زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا. جب اس کا جدید ٹیکنالوجی کے معاملہ سنے, میری عقل دنگ رہ گئی کہ وہ کس طرح جدید ٹیکنالوجی کا یہ مجرمان بھی استعمال کرتے. تو اس میں ایک چیز واضح فرق نظر آ رہا ہے, اور یہ ہماری جو ضلع کی جو ایک پولیس ہے کسی بھی ضلع کی, ان کے کرداروں پہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ جو کام آج CCD کر رہی ہے, جس طرح CCD خطرناک مجرمان کو گرفتار کر رہی ہے, روایتی پولیس نے وہ کبھی بھی نہیں وہ روایتی پولیس ان مجرمان کو ہاتھ نہیں ڈال سکی. اس میں بھائی جان ایسے ایسے پنجاب میں علاقے ہیں جو شہر سے متصل ہوتے ہیں, دیہاتی علاقے آپ کہہ لیں, ایسے پنجاب میں کئی علاقے ہیں جو 9 کو ایریاز بنے ہوئے, بالکل ہیں, جہاں پر پولیس جاتی بھی نہیں. وہ ایک اسٹیٹ ہے جرائم پیشہ اشتہاریوں کی, ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں وہاں پہ. ابھی آپ کو کچھ عرصہ پہلے گجرات کا ایک واقعہ آپ کے سامنے آیا ہوگا, دشمنی میں جو دن دیہڑے قتل ہوئے تھے وہاں پہ. اب وہ جو پٹی ہے ساری, وہ ایک دریائی وہ سرحد بھی بن گئی ہے, ان علاقوں میں پولیس کوئی اسیس ہی نہیں ہے, نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, اور خطرناک میں نہ رات میں وہاں پہ آپ کو ملیں گے, وہاں پہ آپ کو خطرناک ترین اشتہاری ہوں گے, وہاں پہ جدید اسلحہ بھی ہوگا, وہ اسلحہ ہے کہ جو پولیس کے پاس نہیں ہے. لیکن اب CCD جس طرح ایک ڈنڈا اٹھا کے ان سب کے پیچھے چڑھ گیا ہے, بہت سارے ایسے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں, اپنے آپ کو جو ڈاؤن سمجھتے تھے غائب ہو گئے. جی ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے ایک چیز جو نظر آ رہی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, کہ جو اسلحہ کی نمائش, ڈالا کلچر, جو ایک لوگوں نے ایک اسٹیٹس اسٹینڈرڈ ہی بنا دیا ہوا, دکھاوا. اچھا, اب ایک اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ ایک دشمن دار آدمی کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی دشمنیاں ہیں, اس کی جان کو خطرہ ہے, اس نے اپنے ساتھ کوئی 4-6 گن مین رکھے ہیں, اس کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی وجہ ہے. ہمارے ہاں یہ فیشن بن گیا ہوا تھا ویگو ڈالا کلچر کا, کہ جس کی کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن اس نے متاثر کرنے کے لیے اپنی گاڑی کے پیچھے ڈالے چلا رہا ہے, گن مین رکھے ہیں,
اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہی جو سارا پروٹوکول یہ جدید اسلحہ سوشل میڈیا پہ دکھاتے تھے، لوگوں کو ایک خوف و راز پہ مبتلا کرتے تھے. تو اب کوئی جرت کرے، اب کوئی دکھائے. ابھی حال ہی میں ایک کارروائی ایسی لاہور میں بھی ہوئی تھی. اب وہ کریکٹر اس میں ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیں کہ کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے سی سی ڈی پہ. کہا جا رہا ہے کہ آپ جو یہ گند صاف کرنا، میں سے گند ہی کہوں گا، اس کو صاف کرنا شروع کیا ہے تو آپ جو برے گینگ ہیں ان کو ہاتھ نہیں ڈال رہے. اگر ہم سوشل میڈیا پہ جائیں تو کچھ لوگ یہ ویڈیوز بنا کے ڈال رہے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ جو پنڈی والی آپ نے بتایا ہے اس جیسا گینگ تو شاید میرا خیال ہے لاہور میں بھی کوئی نہیں ہے جس کو سی سی ڈی ہاتھ ڈالے گی. اچھا، یہ جو آپ کی بات ہے بڑی اہم بات. ہاں جی ٹھیک ہے. ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں اب تک کے، کل کا نہیں پتا کیا ہوتا کیا نہیں، کہ اس میں کوئی شک نہیں. جب میں نے آپ کو بھی بات بتائی ہے کہ بڑے سے بڑے ڈان اس وقت جو ہیں وہ یہاں پہ چھپ گئے ہیں، پاکستان سے نکل گئے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک چیز اور میں نے دیکھی ہے کہ کسی قسم کا کوئی اثر و رسوخ ماننا ہی نہیں چاہ رہا اب تک کی صورت ہے. کیونکہ اس وقت جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ جس وقت ایڈیشنل آئی جی ہیں سیل ظفر چٹھا، جنہوں نے یہ سارا ایک سی سی ٹی کا پلان دیا تھا سیم صاحبہ کو، اور جو انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، تو اس میں یہ واضح چیز طے ہوئی تھی کہ کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کسی قسم کی مطلب کسی بھی قسم کا ہم دباؤ نہیں دیں گے. بالکل ہمیں اس میں فری ہینڈ ملنا چاہیے. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جرائم پیشہ عناصر ہوتے ہیں ان کے روٹس بھی بہت بڑے لمبے ہوتے ہیں. اچھا، انہیں بڑی زبردست ان کو مقامی یہ چیز کسی جب ڈکی چھپی نہیں کہ جس ایریا کے ہوں گے انہیں لازمی مقامی کسی نہ کسی سیاسی شخصیت کی جو ہے پشت پناہی ضرور حاصل ہوتی ہے. کیونکہ وہ لوگ انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے وہ عام بندے کا خیال نہیں کرتے کہ جس بندے کی وہ سرپرستی کر رہے ہیں یہ ایک گینگسٹر ہے، یہ ایک جرائم پیشہ آدمی ہے. اس کے سرپرستی کرنے سے عام پبلک کو کتنا نقصان ہو، جی عام پبلک خوف و راس میں کتنی مبتلا ہے. تو اب تک تو یہ چیز نظر نہیں آئی. اچھا، جہاں سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جی بڑے ہاتھوں بڑے جو بگ گنز ہیں، وہ چیز جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ ذاتی معاملات بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہر بندہ ایک ذاتی کیڑ نکالنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، کسی کا بھی نام لے انتشار ڈالنے کی کوشش آپ اسے کہہ سکتے ہیں. تو وہ آپ کو یا مجھے اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون بڑا ڈان ہے کون چھوٹا ڈان ہے. اس طرح یہ نہیں دیکھا جا رہا کون بڑا ہے چھوٹا ہے. اس وقت ایک ہی لیول پہ سب کام صاف کر رہا ہے کہ جو ان کے ٹارگٹس ہیں. مجھے میری گفتگو ہی آر او ہیں راول پنڈی دنیش فاطمہ صاحبہ سی سی ڈی کی جو جی، تو مجھے انہوں نے چیلنج دیا اس بات کو. انہوں نے کہا جائیں راول پنڈی شہر میں پھریں، کہیں ڈالا کلچر نظر آ جائے تو مجھے. اور وہ کلو سونا پہن کے کوئی خاتون بازار میں جائے گی، اللہ کرے ایسا ٹائم آئے. فی الوقت تو نہیں میں کہتا کہ کوئی رسک بھی نہیں لے گا لوگ لیکن اللہ کرے دیکھیں اگر لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا، لوگ یہاں پہ تحفظ محسوس کریں گے تو اس میں ہم سب کا فائدہ ہمارے لیے عام پبلک کے لیے ہے نا. کہ جو ایک خوف ہے یہاں پہ آپ رات کے ٹائم کسی سڑک پہ موبائل فون نہیں تھے سن سکتے. جی ایسے ایک ٹائم ایسا بھی یہاں پہ آ گیا ہوا تھا، اللہ نہ کرے ویسے حالات کبھی بھی آئیں کہ ہم اسے کراچی سے جوڑنا شروع کر دیا. جی جی کہ جس طرح جرائم کی شرح وہاں زیادہ تھی کہ آپ موبائل کان پہ لگا کے، اب مجھے رات کے ٹائم کسی ویران سڑک سے گزر کے تو دکھائے، لوگوں کو خوف ہوتا تھا. بالکل مجھ سمیت آپ سب کو ہوتا ہوگا موبائل چھین کے لے جائے. بالکل ایسے. تو یہ جو ڈاکو ہیں، اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کی چلیں بات کر دیتے ہیں. آپ کو لاہور کا کوئی مقامی ڈاکو کم ہی ملے گا، یا لاہور میں بھی دوسرے شہروں سے اٹھ کے لوگ اور بادشاہیں کر رہے ہیں. کیونکہ ان کے لیے لاہور یورپ کہہ لیں، لاہور دبئی کہہ لیں، انہیں پتہ کہ یہاں پیسے کی فراوانی بالکل ایسے، یہاں بزنس مین زیادہ ہیں، یہاں لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تو وہ سائڈ کے علاقوں سے مختلف دیہی علاقوں سے اٹھ کے آتے ہیں، یہاں سے لوٹ کے پھر وہاں چلے جاتے ہیں. وہ ایکچولی گھر خط لکھتے تھے ہم دبئی آ گئے ہیں. ہاں وہ ایسا ہے سر. خرم بھائی یہ بتائیں کہ سی سی ڈی جس طرح ایکٹیو ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روایتی پولیس جو ہے، سی سی ڈی کو اور روایتی پولیس سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ روایتی پولیس جو ہے ان کا بھی کوئی قبلہ سیدھا ہو جائے گا؟ ہونا چاہیے.
اور دیکھیں سی سی ڈی میں بھی کوئی اوپر سے کوئی مخلوق اتر کے نہیں ہے، لوگ وہی ہیں، افسران وہی ہیں موسٹلی، ٹھیک ہے. جب اس کا دائرہ کار پورے پنجاب میں پھیلایا گیا تو تب نئے افیسر تعینات کیے گئے. ابھی ہم لاہور کی بات کرتے ہیں، ہمارے لاہور میں جو سی سی ڈی سینٹرز بنے ہوئے ہیں، تھانے بھی جو بن گئے ہیں، اس میں ایک بڑی تعداد ان افسران کی ہے، ان اہلکاروں کی ہے جو ماضی میں او سی یو کا حصہ تھے یا اس سے پہلے وہ سی آئی اے کا حصہ تھے. جی افسر بھی وہی ہیں، اہلکار بھی وہی ہیں، صرف کام کرنے کا ایک طریقہ تبدیل ہو. اب انہیں یہ چیز سمجھا دی گئی ہے کہ اب کام کرنا ہے. جی. کام کیا کرنا ہے کہ صرف سنگین جرائم کے جو مجرم ہیں انہیں پکڑنا ہے، زیرو ان کے ٹالرنس، خلاف کاری، زیرو ٹالرنس، کوئی معافی نہیں. اور دوسری جو ایک واضح پیغام ملا ہوا ہے اور اللہ کرے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہو، جو بہت ضروری ہے جی. وہ ہے کہ کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں. کسی افسر کا پتہ لگ گیا کہ اس نے کرپشن، پچھلے دنوں ایک عدالت نے فیصلہ بھی دیا ہے یہ سی سی ڈی میں جو مقابلہ ہوا ہے ایک ان کے اوپر 302 کا پرچہ، وہ وہاڑی میں ہوا تھا، وہاڑی بالکل میں ہوا تھا جی. وہ میرا خیال ہے وہ اس کی تو بہرحال ابھی چل رہی ہے. دیکھیں اب مقدمہ ہوا ہے، ظاہر ہے اس کی بھی ہاں. انویسٹیگیشن ہوگی. اب وہ اسے آپ بیفور ٹائم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جو چیزیں اب تک کی جو سامنے آئی ہیں، ہم اور آپ اب تک کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا آپ کو پتہ. جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، جس ایریا میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں پہ تو ابھی تک 0% کوئی شکایت نہیں ہے. نہیں ایسا لاہور شہر تک کی میں بات کر رہا ہوں، لاہور سے باہر. پھر آپ یہ دیکھیں ایک بڑی تعداد جو جرائم کی دنیا سے وابستہ رہی ہے وہ مساجد میں پہنچ گئی ہے، قرآن مجید پہ حلف دے دی ہے، اور یہ ایک اچھا شگون ہے، بڑا زبردست. میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں جو جرم سے توبہ طائب بھی ہو رہے ہیں نا، انہیں موقع دینا چاہیے کہ وہ اچھا شہری ہاں بن جی کے بالکل دینا چاہیے. اور صرف ان کے ان حلف ناموں پہ یقین بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے اس قسم کے بیانات دے دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرمنل ان کی رہتی ہے، ان کے پر بھی خصوصی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. انہیں واچ کرتے رہنا چاہیے ٹائملی کہ کیا وہ دوبارہ تو کسی ایسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں ہے. خرم بھائی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک ٹک ٹاکر جو اپنے آپ کو بڑا باضمیر کہتا ہے لیکن ضمیر نام کی چیز اس میں کوئی نہیں ہے، اس نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کچھ نامناسب الفاظ استعمال کی ہے. میرے دوستوں کی لسٹ جس میں آپ بھی شامل ہیں، یاسر شمون ہیں، فرقان شاہ ہیں، تو وہ ڈالا کلچر کو بڑا پروموٹ کر رہا تھا اور لوگوں کے لیے بڑا وہ ایک ہیبت ناک شکل اختیار کر گیا تھا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے، کیونکہ آپ نے اس کو تو جواب دینا بھی پسند نہیں کیا. دیکھیے بھائی، جو بطور صحافی میں ایک بات جی. کرتا ہوں، ہمیں بھی یہ رائٹ حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کی ذاتیات پہ جھانکیں، کسی کی ذاتیات پر بات کریں یا ہم کوئی غیر اخلاقی گفتگو کریں. دیکھیں جب ہم لکھتے ہیں ہمارے لفظ کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں ہمارے منہ سے ادا کیے گئے جملے کی اہمیت ہوتی ہے. لوگ ہمیں سنتے ہیں، لوگ ہمیں پڑھتے ہیں، لوگ ہماری بات پہ یقین کرتے ہیں. تو ہمارا تو یہ شیوا ہی نہیں ہے کہ کوئی غیر اخلاقی بات کرے یا ایون ہمارے بارے میں کرے تو ہم اس کا جواب اس کی غیر اخلاقی زبان میں دیں. سو وہ اس لیے ہم نے جواب بھی نہیں دیا، نہ بنتا تھا ہمارا اسے جواب دینا. اس کا ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے، جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہم لوگ اختیار کیا اور وہ چل رہا ہے. دوسری رہی بات، وہ اس نے ایک ڈالا کلچر بات آئی تو وہ اس کا رزلٹ اس نے دیکھ لی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. سی سی ڈی حرکت میں آ گئی. ہم نے بھی اس پہ یہ آواز ضرور بلند کی تھی کہ جس وقت وہ ویڈیوز منظر عام پر آئی تھیں اس پر ہم نے آواز بلند کی کہ جب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈالا کلچر کا خاتمہ اسلحہ کی نمائش نہیں، اور خصوصاً سوشل میڈیا پہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ اسلحہ کی نمائش کرتے دیکھا گیا ہے تو پولیس بہت تیزی سے حرکت میں آ جاتی ہے. اس چیز کو برداشت نہیں کیا جاتا، زیرو ٹالرنس ہے. ہاں جی. تو وہ جو دکھایا اس نے بھگت بھی لیا، پولیس قابو بھی آ گیا، مقدمہ بھی ٹوٹا، اب ضمانت پہ باہر بھی آ گیا. تو جو انسان اگر کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کو رزلٹ تو بھگتنا پڑتا ہے. میں اس چیز پہ اپریشیٹ کروں گا آپ کو بھی، یاسر شمون کو بھی، فرقان شاہ صاحب کو بھی، کہ آپ نے جو جرنلزم کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے ہیں. اگر وہ آپ کی جرنلزم پہ کرٹیسزم کرتا تو شاید آپ کو خوشی ہوتی. خرم بھائی، شادی ہوئی جو ٹاؤن کے علاقے میں پالتو شیروں نے اب عام عوام پہ حملہ کر کے زخمی کیا،
ایک خاتون کو اور بچوں کو، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پہلی بات ہے یہ جو سے رہائشی علاقے ہیں نا وہاں پہ ایسے خطرناک جانوروں کو رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے، لوگوں کا شوق ہے، لوگ پالتے ہیں رکھتے ہیں بڑے فارم ہاؤسز جو ایک آبادی سے تھوڑا دور ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ رکھے ہوئے لوگوں نے ایک اس کا بھی ایک لیگل پروسیجر ہے جو وائلڈ لائف کا ہوتا ہے، جو لائسنس ہوتا ہے لوگ حاصل کر کے رکھتے ہیں. اچھا اگر آپ نے اس کو رکھ بھی لیا ہے تو پھر اس کی کیئر بھی آپ کو کرنی ہے. آپ کیوں ایسے خطرناک جانوروں کو اپنے گھروں میں رکھ کر جو ایک کنجسٹڈ رہائشی علاقہ ہے، رہائشی علاقہ ہے اور وہاں پہ آپ اگر نہیں کنٹرول کر سکتے تو لوگوں کی جانوں کو کیوں خطرات پہ ڈال رہے ہیں. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ جو رہائشی علاقے ہیں کنجسٹڈ ایریاز ہیں یہاں پہ ایسے خطرناک جانوروں کو رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کی زندگیوں کے لیے جو ہے نا نقصان کا سبب بنتے ہیں. اور ان کے خلاف پولیس نے جو قانونی کارروائی بنتی ہے وہ بھی؟ جی بالکل، وہ تو ظاہر ہے، وہ تو کرنی ہی تھی. اتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا تھا اور پھر وہ میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا تھا تو اس کے خلاف کارروائی تو ہونی ہی تھی. خرم بھائی، حمیرہ اصغر ایک ماڈل جس کی لاش اس کے فلیٹ سے کچھ ماہ بعد ملی، جو کہ شاید کسی کے علم میں بھی نہیں تھا، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وہ چیز بڑی واضح سامنے آ گئی ہوئی ہے کہ اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ شدید اختلافات ہیں، خصوصاً اس میں اس کا ایک بھائی ہے. ٹھیک ہے ندیم، جس کے ساتھ اس کے اختلافات تھے کیونکہ وہ یہ چیز پسند ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ شو بھی اس کی ایکٹیویٹیز میں جائے. اس کے والد نے بھی کہا کہ میں بھی نہیں پسند کرتا. وہ لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. آج آ کے اس کا اپنی والدہ کے ساتھ ایک رابطے کا سلسلہ رہا کرتا تھا اور 2024 میں وہ لاہور آئی بھی تھی انہیں ملنے کے لیے. اور اسی وجہ سے کہ اس کو شوبز کی ایکٹیویٹی سے نہ روکا جائے، وہ کراچی شفٹ ہو گئی تھی. فیملی نہیں اس چیز کو برداشت کر رہی تھی. آپ کو بھی پتہ ہے کہ شوبز کی دنیا میں کیا ہے کیا نہیں، لوگ اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. تو وہ اب موت اسی کیسے واقع ہو گئی ہے، یہ ایک پرسرار معاملہ بن گیا تھا. جو اس کی باڈی کی کنڈیشن تھی اس میں تو اس کی ہڈیاں بھی گلنے والی پوزیشن میں چلی گئی ہوئی تھی اور ایسی صورتحال میں جو ایک پوسٹ مارٹم میں بھی ایک واضح جو صورتحال ہے نہیں کلیئر ہو رہی تھی. لیکن یہ چیز تو اس کا رابطہ جو تھا وہ اپنی فیملی سے کٹ آف تھی. والدہ کے ساتھ بھی لاسٹ ایئر کوئی میرا خیال ہے غالباً اگست ستمبر میں اس کی بات اپنی والدہ کے ساتھ بھی لاسٹ ہوئی تھی. اور اس سے پہلے بھی کئی ماہ اس کا اپنی فیملی سے رابطہ نہیں تھا ہوتا. شاید اسی تناظر میں اب بھی اتنے عرصے سے رابطہ نہیں تھا تو وہ لوگ یہی سوچتے ہوں گے جس سے پہلے نہیں ہوتا تو ابھی بھی نہیں ہو رہا. لیکن یہ کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہوا ہے، وہ کس حالت میں ہے اور وہ کس حالت میں ملے گی. اس چیز کا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا. تو ایک افسوسناک واقعہ ہے، اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے. اس سے آگے دنیا سے چلی گئی، اب اس پہ کیا بات کی جا سکتی ہے. خرم پاشا صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے بڑا قیمتی ٹائم دیا اور ہم انشاءاللہ ان کو